खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। नाजरीन, आज आप हमारे सितारे प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज जनाब विलियम सादिक साहब हैं। विलियम सादिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। विलियम सादिक साहब, आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है नाजरीन, और आज हमने एक बहुत ही ख़ास हस्ती को आपके लिए यहाँ पर शिरकत की दावत दी है, क्योंकि आज आप जानते होंगे कि 11 अगस्त का दिन है और पाकिस्तान में इसे अक़लियतों का दिन कहा जाता है। जैसे कि कायदे आज़म ने हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत मौक़िफ़ पेश किया था कि अक़लियतें इस रियासत में आज़ाद होंगी और रियासत का अक़लियतों के मज़हब से या उनके किसी भी इबादतगाह से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और उन्होंने ये अपने मौक़िफ़ में साफ कहा था कि अक़लियतें अपनी अपनी इबादतगाहों में आज़ाद होंगी। और इसी हवाले से आज हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ मदऊ किया है जो कि समाजी कारकुन हैं और अक़लियतों के हकूक़ के लिए बड़ी दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं, और आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। विलियम सादिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक ख़ास अहम दिन पर आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कुलसुम आपका और आपकी टीम का बड़े तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम दिन के मौके पर 11 अगस्त में हमें बातचीत का जो मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम दिन है और इस दिन को पाकिस्तान में मनवाने में हमारे शहीद शहबाज भट्टी साहब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। ज़बरदस्त। और हम समझते हैं कि हम इस दिन के मौके पर हम उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के लिए जो है वो दी हैं। ना सिर्फ क्रिश्चनों के लिए बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों के लिए वो स्ट्रगल करते रहे हैं। जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जो है बहुत कम वक्त मिला पाकिस्तान में अपने सेकुलर नज़रियात को फैलाने में, इसी तरह शहबाज भट्टी साहब को भी बहुत कम वक्त मिला अपने वो लाएअमल अपनी प्लानिंग जो वो समझ रहे थे कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में जो है वो करना चाह रहे हैं, तो उन्हें बहुत कम वक्त मिला। और हम समझते हैं कि अगर उन्हें वक्त मिल जाता तो आज वो सूरत-ए-हाल ना होती जो माइनॉरिटी की पाकिस्तान में इस वक्त है। दुरुस्त। विलियम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात से आगाज़ किया और लीडर्स हमेशा किसी बड़ी बात से ही आगाज़ करते हैं, और विलियम सादिक साहब हमारे यहाँ पर लीडर हैं, एक बड़े दलेर लीडर हैं, और इन्होंने शहबाज भट्टी साहब की कुर्बानी को याद किया। ये बहुत ही अहम बात है और मैं समझती हूँ बड़े लोग हमेशा बड़े लोगों की कुर्बानियों को याद रखते हैं। ये एक खुशनुमा बात है। विलियम साहब, समाजी कारकुन हैं आप, और समाज के लिए रियासत में जितनी भी बातें हो रही हैं, सारी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं अक़लियतें, उनके लिए आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे बेशतर कि आपकी सारी जद्दोजहद के बारे में हम बात करें, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें ये बताएं कि आप समाजी कारकुन का तो नाज़रीन समाजी काम करने से तो पेट नहीं भरता, तो आप अपनी फ़ैमिली के लिए क्या अर्निंग, आपका क्या ज़रिए मुआश है, आप अपनी फ़ैमिली को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? कुलसुम, ज़रिए आमदनी के हवाले से ये था कि जब मैंने अपने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया जी, तो दीगर नौजवानों की तरह मुझे भी था कि मैं बैरूनी मुल्क जाऊँ, सही, और अर्निंग हो और फिर दुनिया देखने का भी मौका मिले। बिल्कुल दुरुस्त। तो उस हवाले से मुझे चांस मिला, घर वालों ने थोड़ी सपोर्ट की, कुछ और दीगर अहबाब ने, और 3-4 साल मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में मैं रहा हूँ। अच्छा। और जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना कारोबार जो है वो शुरू किया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी बनाई फ्यूमिगेशन की, सही, और उस हवाले से जो है एक अर्निंग के हवाले से मैं जो है वो चलता रहा सिलसिला। उसके बाद चूँकि एक अंदर से ये तड़प थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ जद्दोजहद या एक्टिविटी करें। सही। तो उस हवाले से रियासत की तरफ से कुछ इस तरह के कवानीन लागू होते थे और फिर हम मिलकर उस कवानीन के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रगल करते थे। उसी स्ट्रगल के दौरान
فادر آرنلڈ ہوتے تھے یہاں پرانا حاجی کیمپ میں کہ وہ پاسٹر تھے، فادر تھے، پیرس انچارج تھے وہ. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ادارہ امن و انصاف، آپ وہ جوائن کریں اور ہم مل کر جو ہے اسٹرگل کریں گے. صحیح. تو میں نے کہا کہ میں تو اپنا بزنس کر رہا ہوں، تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بزنس کریں لیکن پارٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ صحیح کام کر سکتے ہیں. تو میں نے پارٹ ٹائم کا جو انہوں نے کہا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور ہم اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو ادارہ امن و انصاف کو ایز اے میں نے جوائن کیا. صحیح. اور وہیں سے ایک سمجھ لے کہ ہمارا ایک سفر کا آغاز ہوا. صحیح. بہت سارے نظریات ہمیں ملے، نئے نظریات کہ کس طرح ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی اس نظریات سے جو گھر کا ایک ماحول تھا کہ جی ایک کرسچن فنڈامنٹلسٹ بہت زیادہ مذہبی تھے، ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، دنیا اور بھی ہے، اور بھی نظریات ہیں، اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر کے ساتھ چلتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارے مذہبی اقلیتوں کو فائدہ ہوگا بلکہ دیگر کمیونٹی کو بھی یہاں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ارننگ کے لحاظ سے وہ جو تھی ادارہ امن و انصاف وہ بھی چلتا رہا اور میرا بزنس بھی چلتا رہا. صحیح. اور میں سمجھ رہا تھا کہ ایک بہت اچھی میری جو ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا. اچھا. صحیح. اچھا سر، آپ نے بڑی مفید معلومات ہم سے شیئر کی، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل جیسے آپ نے پہلے ادارہ امن و انصاف کے ساتھ کام کیا، آج کل آپ کس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے آج کل جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے ایکشن کمیٹی برائے انسانی حقوق. صحیح. یہ وہ آرگنائزیشن ہے، جب ہم ادارہ امن و انصاف میں تھے جی جی تو وہاں ہمارے جو سینئر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے استاد بھی سمجھ لیں، اسلم مارٹن اور دیگر جو ساتھی تھے، انہوں نے آرگنائزیشن بنائی یہ ایکشن کمیٹی برائے انسانی حقوق. اس آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہے ہم انسانی حقوق کی جو بھی وائلیشن ہوتی تھی ہم اس پہ کام کرتے تھے اور اسٹرگل کر رہے تھے. اسی دوران کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو تھریٹ ہوئی ہے، آفس میں تھریٹ ہوئی ہے، اور اس آفس میں 7 آدمیوں کی اسیسینیشن ہوتی ہے، 7 آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اور پھر 2-3 سال کے بعد پھر دوبارہ میں نے اسی آرگنائزیشن کو دوبارہ بلڈ کیا، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کنٹریبیوشن ہے ان ساتھیوں کا جنہوں نے قربانیاں دی تھی. اور ہم اسی آرگنائزیشن کو میں نے دوبارہ اسی کاز پہ، اسی آبجیکٹیو پہ ہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی تک. تو ولیم صاحب، یہ جو لوگ انقلابی سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کیوں کھڑی کی جاتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا عناصر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری کمیونٹی، جس طرح کہ میں بلانگ کرتا ہوں کہ جی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پسی ہوئی ہے، پسماندہ ہے اور محکوم ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جس کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں ان میں یہ معاشی عدم تحفظ ہے، سماجی عدم تحفظ ہے، تو آٹومیٹکلی اگر آپ تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں تو آپ کو ایک حق بنتا ہے اس چیز کا کہ آپ اس سماجی ناانصافیوں کے لیے اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ساتھیوں نے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ عدم تحفظ اور سماجی، معاشی اور سیاسی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کے خلاف جو ہے اسٹرگل کریں گے. تو اس اسٹرگل کے دوران بہت ساری جو ہے ہمیں پرابلم بھی آئی. سب سے بڑی پرابلم تو یہ تھی کہ وہ جو ساتھی جو ہم مل کے کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنی جان جو ہے اپنی جان تو قربان کر دے. ولیم صاحب، آپ نے کسی کی جان کے جانے کا ذکر کیا. جب آپ نے شروع میں بڑا ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، نوجوانی کا جوش بھی تھا، قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم بھی تھا، تو آپ نے کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کی جان لے لی اور یہ جو ساری تکلیف تھی، اس کے بعد کیا آپ کا عزم ٹوٹا؟ آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں
اس سارے حادثے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوا؟ آپ نے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا اس کا آپ موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیے بینیفیشل تو نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی اگر قربانی دیتا ہے اپنی جان کی تو کوئی کسی کی بینیفیشری میں جاتا ہے. صحیح. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیکھا بہت کچھ، اور جس طرح دہشت گردوں نے، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے قصور اسٹیٹ کا ہوتا ہے، یا حکومت سمجھ لیں یا اسٹیٹ سمجھ لیں، کہ کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے جس کی جان کا نقصان ہے، عزت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، تو اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہوتی ہے. صحیح. تو جب ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، نہ معاشی طور پر کر رہی ہے، نہ قانونی طور پر کر رہی ہے، تو اس حوالے سے پھر ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی نئے لائے عمل کے ذریعے اسٹرگل کرنے کے بارے میں پلان کیا، اور متعدد ہم میٹنگز کی، متعدد لوگوں سے ہم ملے، نہ صرف مذہبی اقلیت کے جو ساتھی تھے ہمارے جذبے والے، ہم نے جو دیگر جو کمیونٹی کے لوگ تھے، جو سیکولر تھے، جو براڈ مائنڈڈ تھے، انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا، اور ہم مل کر جو ہے اب اسٹرگل کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو سیکولر ہیں، جو براڈ مائنڈڈ ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں کچھ صحافی حضرات ہیں، آرگنائزیشن ہے، اور ایون انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لوگ بھی ہیں. صحیح. وہ جو ہے ہمیں اس کاز کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پاکستان میں خاص کر، ویسے تو تمام لوگ جو ہیں عدم تحفظ کا شکار ہیں، معاشی عدم تحفظ کا، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ مائنارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. اس میں سیدھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ یا حکومت جو ہے یہ اس کا بیانیہ ہے، یعنی کہ یہ اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ ایسا ہو. اچھا. لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ اس عوامل کو کسی اور رنگ میں لیتے ہیں. لیکن میں اور میرے جو ساتھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ ہے، وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ایسی قوتیں ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ یہاں پر اقلیتوں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ ہے، یا ہمیں پیسوں کی سپورٹ ہے، یا فنڈ کی سپورٹ ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے اسٹیٹ اس کام کو جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی ان کے تحفظ کا. انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اس میں. ٹھیک ہے. تو ولیم صاحب، آپ جس طرح سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی ذمہ دار ہے، کبھی کبھی ہم ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیٹ یوں ذمہ دار ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور وہ اس پر قابو نہیں پا رہے، تو یا شاید ان سے ہو نہیں رہا کنٹرول. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی حد تک وہ انوالو بھی ہیں، ایسا ہے آپ کا کہنا؟ نہیں، کسی حد تک نہیں، ٹوٹلی طور پر، مکمل طور پر انوالو ہے. اب آئین جو پاکستان کا جو آئین ہے، درست، اس میں گو کہ کچھ شکیں ایسی ہیں، اس میں اقلیتوں کے معاشی تحفظ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سماجی تحفظ کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل صحیح. لیکن دوسری طرف اسی آئین میں یہ درج ہے کہ جی پاکستان میں کوئی بھی اقلیت کا ممبر جو ہے وہ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. درست، بالکل صحیح. وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان کا اوتھ ایسا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم جو ہے اس اوتھ کو پڑھ نہیں پائے گا، اس پہ عمل نہیں کر پائے گا. یہ بہت عجیب، یہ ایک سمجھتے کہ ایک امتیاز ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تحفظ دینے کے لیے. صحیح. لیکن کیا آپ یا میں، کوئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر تحفظ ہے، ہمیں معاشی طور پر تحفظ ہے؟ ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹلی اندرون سندھ میں ایک ادارہ ہے، انہوں نے ویکینسیز کا اناؤنسمنٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس ویکینسیز کے لیے جو خاکروب کی ہے، جو سینیٹری ورکرز کی ہے، انہوں نے اسپیشلی کہا کہ جی اس میں ہمیں عیسائی مذہب کے طبقے سے جو ہے نا وہ ہم پر فیئر کریں گے. آپ درست کہہ رہے ہیں. اور ایک ادارہ نہیں ہے، آپ دیکھیں تو روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کے اخبار میں اسپیشلی یہ لکھا ہوتا ہے کہ خاکروب کی ویکینسی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سال میں 2020 میں تو فوج کا ایک ادارہ تھا، ان میں یہ خبر آئی، تو ہمیں یہ بڑا
دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس حد تک ہمیں آئسولیٹڈ کیا ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں وہ شہری مانتے ہیں پاکستان کا، نہ ہمیں وہ برابر کے حقوق وہ دے رہے ہیں، نہ وہ ہمیں سیاسی حقوق دے رہے ہیں، نہ ہمیں وہ معاشی اور جو ہے حقوق دے رہے ہیں اس حوالے سے۔ صحیح۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے ستارے، اور ہم بہت ہی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مائنورٹیز کے ڈے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے۔ بہت ساری گفتگو بہت ہی دلیر اور نڈر لیڈر کے ساتھ ہم کریں گے، مگر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز۔ ہم آج ولیم صاحب سے بہت اہم اور حساس موضوعات پر بات چیت کر رہے ہیں، اور ولیم صاحب آپ نے بڑی اچھے طریقے سے مائنورٹیز کے بارے میں بات چیت کی، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی ویورز کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، مگر جو دل کا دکھ ہوتا ہے وہ پوچھنے سے بیشتر ہی جو ہماری زبان سے ادا ہو جاتا ہے یا ہمارے چہرے کے تاثرات سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سوال پوچھنے سے بیشتر ہی ہم نے اس کا جواب سنا، تو یہ تلخ حقیقت جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اقلیتیں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، کیا اقلیتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ یا تعاون کے ساتھ چل رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں متحد رہنا ہے جی، یا متحد ہونا چاہیے تھا، تو اس کا فقدان ہے ہمارے پاس بہت بڑا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اقلیتیں محفوظ تو نہیں ہیں یہاں پر، درست، عدم رواداری کا پورا ماحول ہے، بالکل صحیح، اور جو حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے وہ بھی کوئی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ درست، اور تیسرا ایک جو خامی یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی متحد نہیں ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر سیاسی یا سماجی طور پر ہمارے اقلیتوں میں سے کچھ طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو پہلے جداگانہ انتخاب تھا وہ اگر ہو جائے تو اقلیتیں جو ہیں ان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 22 سال جو ہے جداگانہ طرز جداگانہ انتخاب جو ہے اس کے تحت ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، صحیح، سیاسی نظام ہم نے دیکھا ہے، اور وہ نظام جو ہے ختم ہونے کے باوجود بھی اس کے اثرات ابھی تک نہیں گئے، صحیح، کہ وہ کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے، صحیح، بلکہ انہوں نے بجائے مسائل حل کرنے کے اور جو ہے بگڑے ہیں۔ صحیح، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں یہاں پر دورے ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیموکریٹک ہیں، سیکولر لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ملک پاکستان جو ہے ایک جمہوری ٹریک پہ چلے، اور جمہوری ٹریک پہ چلنے کے بعد تمام لوگ برابر ہوں، درست، قانون برابر ہو، بالکل صحیح، اور اس میں خواتین آزاد ہوں، اس میں بچوں کے رائٹس ہوں ایجوکیشن کے اور دیگر، اور عمر رسیدہ لوگوں کے رائٹس ہوں، نوجوانوں کو جو ہے روزگار ہے، ان کی صحت ہے، ان کی تعلیم ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ جمہوری انداز میں ملک چلے، تو یہ جو دورا ووٹ کا جو نظام ہے یہ ان ڈیموکریٹک نظام ہے میری ذاتی رائے میں۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت بڑی مثال ہمارے موجود ہے پاکستان میں، کہ جو کشمیر اسٹیٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کشمیر ہے، ان میں ان کشمیریوں کو دورے ووٹ کا حق دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دورے ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے کشمیر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ پاکستان کے لیے بھی ووٹ ڈالتے ہیں۔ صحیح، پھر پاکستان نے ان کے لیے کوٹا سسٹم رائج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نے ان کو تعلیمی اداروں میں کوٹا، جاب میں کوٹا، مختلف اداروں میں کوٹے کو مختص کیا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بجائے ان کے مسائل حل ہونے کے کشمیر کے بگڑتے جا رہے ہیں، صحیح، ورس ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو وہاں کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں،
اس دورے ووٹ کی وجہ سے جو ہے نہ تو وہ ان کا ویژن ہے، نہ ان کا کلیئر موقف ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ دوہرے ووٹ کے بھی اگینسٹ ہیں؟ دیکھیں دورے ووٹ کا ان ڈیموکریٹک یہ ایکٹیویٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان ایک سیکولر ملک ہے قائد اعظم کے بقول، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کے نظریے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم کے نظریے کے مطابق ملک چلے تو یہ سیپریٹ الیکشن، یہ دورے ووٹ کا جو ہے اختیار، یہ ان ڈیموکریٹک ان سیکولر نظام جو ہے نا یہ رائج کرے گا، اور آنے والے وقتوں میں یہ ورس اور حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ کچھ طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر اقلیت یہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہے تو ہمیں کیوں نہیں یورپ کا کوئی ملک جو ہے تمام اقلیتوں کو جو ہے اپنے ملک بلا لیتا، جی بالکل صحیح، اور ہم وہاں جائیں گے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی ایک غیر جمہوری طریقہ ہے، بالکل صحیح، کہ کوئی ملک جو ہے ہمیں تمام اقلیتوں کو اپنے ملک بلا لے، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہاں یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل جو اس کا حل ہے میری جو رائے میں کہ ہمیں اسٹرگل کرنی ہے کہ پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے، پاکستان کو قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہم نے چڑھنا ہے، جمہوری بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے۔ اس کے لیے جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہے سیاسی پارٹیاں، صحیح، سیاسی کارکن، سیاسی پارٹیاں اس میں مثبت رول ادا کر سکتی ہیں۔ صحیح، اگر ہم توجہ دیں اپنے ان سیاسی پارٹیوں کے اوپر، سیاسی کارکنوں کے اوپر، اور وہ جب سیاسی اسٹرگل کریں گے آٹومیٹکلی جو ہے ہم کسی نہ کسی ٹریک پہ چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں الیکشن کے ذریعے حکومت بناتی ہیں۔ بالکل صحیح، جب وہ الیکشن میں آتی ہیں تو وہ اپنا ایک منشور کریٹ کرتی ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر جو لوگوں سے رائے سے وہ اپنے رہنما اصول بناتی ہیں کہ ہم اس اصول کے تحت الیکشن میں جائیں گے تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، اور ووٹ دینے کے بعد جب ہم کامیاب ہوں گے، حکومت میں آئیں گے، اسی رہنما اصول کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے۔ پھر پالیسیز بنانے کے بعد وہ ان اداروں کو جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اپنا ہم رول ادا کریں گے سیاسی پارٹیوں میں اور سیاسی کارکن کی حیثیت سے، تو ہم ان پارٹیوں کو جو ہے فورس کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمارے یہ ایشوز ہیں، ان کے اوپر جو ہے قانون سازی کریں، ان کے اوپر جو ہے آپ اپنے اداروں تک بات پہنچائیں اور اپنی بات ہماری آگے رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی پارٹیاں رول ادا کریں، سیاسی کارکن ایک رول ادا کریں، تو ہمارا ملک جو ہے بالکل ٹریک پہ چلے گا، اور ہم یہاں پر برابر کے شہری بھی ہوں گے اور ہمیں ہر طرح کا تحفظ بھی ہوگا۔ صحیح، اگر ہم اس طرح کے غیر جمہوری ہتھ کنڈے جو ہے اور رائے ہم لیتے رہیں گے کہ جی ہمیں سیپریٹ الیکشن، ہمیں دورا ووٹ، ہمیں یہاں سے یورپ کے ملکوں میں جو ہے وہ چلے جانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اظہار ثانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں مائنورٹیز کے خلاف، آپ جانتے ہیں کہ فورس کنورژن کے کیسز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور کیسز تو وہاں پر ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ ہو جائے تو کیس سامنے آتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پاتی، اور ایسے زیادتیاں، ایسے کڈنیپس اور ایسی چیزیں ہماری زندگی کا روز کا معمول بنتی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین، اقلیتیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات ذلت کے مارے، تشدد کے مارے رجسٹر کروا بھی نہیں پاتی۔ اگر رجسٹر کوئی اپنا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور وہ تھانے چلے جائیں اور ایف آئی آر کٹوانے کے بارے میں بات کی جائے، تو وہ ان کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ مطلب ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو رجسٹر بھی نہیں کروا کے آ پاتے اور ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی۔ تو یہ جب ساری سچویشن ہوتی ہے تو پھر لوگ سوچتے ہیں اور وہ وش کرتے ہیں کہ کاش شاید ہم بیرون ملک چلے جائیں تو شاید ہمارا کچھ بھلا ہو جائے، کچھ بہتری ہو جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ملک سے کسی دوسری ملک میں چلے جانا کوئی مناسب حل نہیں ہے، اور کوئی جانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن جب یہ ساری اسٹرگل ہے، سفرنگ ہے، اظہار ثانی ہے، تکلیف ہے، تو پھر اس سے انسان سوچتا ہے کہ کاش ہماری عزت اور ہماری جان محفوظ ہو تو ہم کہیں ایسے چلے جائیں۔ تو یہی صرف ایک وجہ ہے۔ ولیم صاحب، آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں
کہ جو اقلیتوں کے ساتھ یہ جو سارا سلوک ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ روز بروز بگڑے گا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے جب ہم اس کے فگر اینڈ فیکٹس دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 برسوں میں جو کیسز ہیں وہ 200% زیادہ ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل ہے؟ یہ جو باغ دوڑ چل نکلی ہے یہ کہاں تک جا پہنچے گی؟ دیکھیں، آپ نے اعزاز رسانی کا ذکر کیا. آپ نے ان 2 سالوں کا احاطہ کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سالوں پہ محیط نہیں ہے. یہ کئی سالوں سے پاکستان میں جو ایک عدم رواداری اور ایک سماج میں جو ایک عدم رواداری بلڈ اپ ہو چکی ہے، یہ اس کا میں رزلٹ. جسٹ معذرت چاہتی ہوں، 2 سالوں سے یہ میری مراد ہے کہ جو پچھلے 20 سالوں میں جتنے کیسز درج نہیں ہوئے اس سے کہیں زیادہ ریشو ان 2 برسوں میں بڑھ گئی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ گراف روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. 2 سال پہلے بہت کم چیزیں ہمارے علم میں آتی تھیں جی، اور منظر عام پر آتی تھی، اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کے علم میں آ جاتی ہیں. صحیح. لیکن اس کا اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جب آئین بنتا ہے، پہلے وہ جمہوری پاکستان ہوا کرتا تھا. 1949 کے اندر لیاقت علی خان جو ہمارے وزیر اعظم تھے پہلے، جی، انہوں نے ایک پریمبل جاری کیا، لکھا کہ جی جو پاکستان کا جو ریاستی جو مذہب ہے وہ اسلام ہوگا. صحیح. کیونکہ اس وقت وہ آئین کا حصہ نہیں تھے، لیکن 73 کے آئین میں اس پریمبل کو وہ آئین کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جی آئین اسلام جو ہے وہ پاکستان کا مذہب ہوگا. صحیح. اور باقی جو ہے چیزیں ثانوی. تو جب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک آئین کے اندر یہ درج ہو کہ جی اسٹیٹ کا جو ریلیجن یا مذہب ہے وہ فلاں مذہب ہوگا. صحیح. تو جب اس آئین کے تحت جو پالیسیز بنتی ہیں، صحیح، قوانین بنتے ہیں اور کوئی عمل اس میں عمل طے ہوتا ہے، تو وہ سارے اس مذہب کو سامنے رکھ کر جو ہے نا بن رہی ہوتی ہیں کہ چونکہ یہاں پر اسلام ہے، سرکاری مذہب ہے، تو لہٰذا جتنے بھی قوانین بنیں گے اس مذہب کے دائرے میں بنیں گے اور کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمرہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ایک فیکٹری ہے یا بہت بڑا گوڈاؤن ہے تو ان میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ فیکٹری بنا رہے ہیں تو اس میں انسانی جو جان ہے یا انسانیوں کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس میں انسانوں کا بچاؤ کیسے ہونا چاہیے. درست. یہ تو ایک سیکولر قانون ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوگا فیکٹری کا اونر حکومت کے ساتھ مل کر کہے گا ہاں جی انسانوں کے لیے دیکھیں میں نے کھڑکی رکھی ہے، ہوا کے لیے صاف پانی کا انتظام کیا ہے، نکاسی کا انتظام کیا ہے، میں نے ہاتھ دھونے کا انتظام کیا ہے، اور یہاں ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، الارم ہے اور آگ بجھانے کا آلات ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک سیکولر قانون. لیکن اب اگر وہاں پر ایک مذہبی قانون کے تحت پالیسی بنتی ہے، فیکٹری بنتی ہے، تو وہ جو قانون جو بنے گا وہ کہے گا جی ایک کھڑکی کافی ہے. کھڑکی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے. بالکل درست. اس کے بعد اس اذان کی آواز کے بعد باقی چیزیں ثانوی ہو جائے گی کہ وہ آگ بھی لگ سکتی ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں، چونکہ اللہ کا مذہب ہے یہ، بس ہمیں تو وہی چیز دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو قانون دیکھیں فیکٹریوں میں پوری دنیا میں آگ لگتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ اس سے بچاؤ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. پچھلے سالوں میں کیلیفورنیا میں، آسٹریلیا میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگی. صحیح. بہت کم کیجویلٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں ہوئی انتظامات اچھے تھے اس لیے. ٹھیک ہے. اور ہاں جانوروں کو نقصان ہوا اس کا، لیکن ایک انسانی جانوں کا بہت کم نقصان ہوا اتنی بڑی آگ کے بعد. لیکن یہاں پر ہمارے پاکستان میں فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے، 300 400 آدمی جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آئین کے اندر جو ایک مذہب کو جو ہے ایک سربراہ بنایا گیا ہے اور قانون جو ہے وہ سارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اسی وجہ سے
یہاں پر جو اقلیتوں کے عدم تحفظ جو ہے اسی کی وجہ سے، چونکہ وہ جو ایک مذہب کو اعلیٰ حاکم بنایا گیا ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ جی ایسے قانون بنائے جائیں کہ یہاں پر مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے کوئی تحفظ کے لیے کوئی قانون بن سکتا ہے، یا یہاں پر جو کوئی خواتین ہیں ان کے کوئی فیور میں قانون بنے گا، بلکہ اس طرح کا ایک مائنڈ اور ایک عدم رواداری جو ہے وہ بلڈ اپ کی جا رہی ہے کہ اگر خواتین یہاں پر کوئی اپنے حق میں جلوس نکالتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بے راہ روی کی شکار ہوگی خواتین۔ بھی پچھلے دنوں میں عورت مارچ ہوا، اور جس حساب سے اسمبلیز میں یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں میں ان کے خلاف جو ہے قراردادیں پاس ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا ایک قانون بنے اور اس طرح کا ایک کلچر جو فروغ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی عدم تحفظ اور عدم رواداری کا جو ہے نا یہ حصہ ہے کہ اس آئین میں مذہب کو جو ہے وہ حصہ بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ ولیم صاحب، ایک اور میرے ذہن میں بات ہے کہ اگر جیسے کہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے ہم تو کام کر رہے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں بھی آفر کرتے رہتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیزیں آفر کی جاتی ہیں، اگر ان کے لیے کوئی تراکیب، ان کے لیے کوئی اسکیمز، منصوبے نکالے جاتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات مائنورٹیز، اس کا جو عام آدمی ہے وہ اس کا اویل نہیں کر پاتا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا فالٹ ہے؟ کیا اس میں اس سسٹم میں پرابلم ہے؟ دیکھیں بھئی، ہونا تو یہ چاہیے اسٹیٹ اگر کوئی پالیسی بنا رہی ہے تو وہ تمام لوگوں برابر ہو۔ صحیح۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک معاشرہ اس طرح بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ اس میں مذہب کی بنیادوں پر ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، زبان کی بنیادوں پر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، دیہی اور شہری علاقوں کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جو مرات ہے یا بہت ساری وہ پالیسی کا جو حصہ ہے وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں مائنورٹی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے اندر بھی ایک ہے کہ جی تمام لوگوں کو برابر کا حقوق ملنے چاہیے، لیکن ایک سماج کے اندر ایک ایسا نظام، ایک ایسا کلچر بلڈ اپ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ اتنی اہمیت کے عامل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اگر کچھ چیز نکال بھی لی جاتی ہے وہ کاغذوں تک ہی رہ جاتی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں دیکھی جاتی کہ لوگ اس کو اویل کر پائیں۔ ان کے کسی بھی لحاظ سے وہ مطلب دھڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو پالیسی ہے یا یہ جو مرات ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا کلچر بلڈ اپ ہو گیا۔ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں کہ اس طرح کے مٹیریل انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ سیدھا جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ہے کنٹینٹ ہے بیچ میں، بہت سارے نصاب کہ جی کون کافر کون ہے، کہ جی یہ یہود اور یہ نصار، حالانکہ اسی کلاس کے اندر وہ لوگ کرسچن ہندو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ کافر ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے ایک کلچر بلڈ اپ ہو چکا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ کلچر اس طرح رہا تو حل تو مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کنڈیشن بڑھتا جائے گا، ورس کنڈیشن ہوتی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں جو میں نے حل دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سیاسی پارٹیاں اپنا رول ادا کریں، ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے تحت ایک پریشر بلڈ اپ کریں اپنی پارٹیوں میں، اور یہ جو غیر جمہوری کلچر جو در آیا ہے ہمارے سماج کے اندر ان کو وہ دور کرنے میں جو ہے مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، جس طرح سے ولیم صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں اس طرح کی باتیں درج ہیں، جو بچے جو معصوم ذہن ہوتا ہے جب وہ اس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ ایک دوسرے کو ٹیز بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں میل بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب بچپن سے ایک تضاد کو اور ایک دشمنی کو اور تضحیک آمیز رویے کو ہوا دی جائے گی تو معاشرہ کبھی بھی صحت مندانہ طریقے سے پھلے گا نہیں، اس میں ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول تو پنپ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے سچویشن میں جیسے ولیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات اور خراب ہی ہوں گے، سدھار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہماری دعا ہے کہ خدا پاکستان کو نجات دے اور پاکستان میں آئین اور جو صحیح طور پر جمہوری قانون ہے اس کی بالادستی ہو، اور لوگ سب سے بڑی بات خدا کے خوف سے ڈریں
اور سب سے جو خود کو سپیریئر مانتے ہیں اس میں ذرا کمی کریں اور دوسروں کو بھی عزت دیں۔ ولیم صاحب، آپ سے بات چیت کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ آپ نے بہت ایسے ایشوز پر بات کی جو ہم عام طور پر نہیں سنتے، جن پر بات نہیں کی جاتی، جن کو دبا دیا جاتا ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کیا آزاد ہے؟ کیا اقلیتوں کے مسائل ریاست پوری طور پر تشہیر کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آپ میڈیا کا رول اس میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا میڈیا اسٹیٹ کے بہاف پر آزاد ہے کہ مائنورٹیز کی چیزوں کو اپروو کر سکے؟ دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک جو مین اسٹریم کا جو میڈیا ہے صحیح، وہ حکومت کے انڈر میں ہوتا ہے، درست، ان کی پالیسیز کو وہ اجاگر کرتا ہے۔ ان اسٹیٹ یا حکومت کی پالیسیز سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ صحیح، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی منارٹی کا کوئی اس طرح کا ایشو ہوا ہے تو ان کو وہ اجاگر کریں، اگر ان کے بینیفٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو پرمیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز وہ دبا دیتے ہیں۔ صحیح، ہاں، ایسے ایشو جن کو میڈیا اگر دبانا چاہے تو نہیں دبتا تو وہ نشر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پشاور چرچ میں جو بلاسٹ ہوا، بالکل صحیح، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو میڈیا میں دینا پڑا، کرنا پڑا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اگر وہ نہ کرتے تو دیگر جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے ان کو اجاگر کرتا۔ اس سے پاکستان یا ہماری حکومت کی جو ہے تھوڑی سی ان کو زک پہنچتی۔ تو اس طرح کے جو ایشو ہیں وہ میڈیا پہ لے آتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 2 سالوں میں مین اسٹریم کی میڈیا سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی کہ یہاں کے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بہت ساری انفارمیشن ہمیں مل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، گو کہ ابھی نوجوان جو ہے وہ ان کو ایز اے تفریح لے رہے ہیں، اور ان کو اپنا ٹائم جو ہے وہ صحیح طرح اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پازیٹیو طور پر سوشل میڈیا کو وہ یوز کریں تو یہ بہت سارے جو پالیسیز کو جو ہے وہ ٹرینڈ کر سکتا ہے، پالیسیز کو اجاگر کر سکتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس میڈیم کو جو ہے اپنے حق میں استعمال کریں، اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کریں، نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ دیگر کمیونٹی کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو یہ ایک اچھا رول ہوگا، اور حکومت کے اوپر جو ہے ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 11 اگست جو مائنورٹیز کا ڈے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، اور ہر سطح پہ، نہ صرف مرکزی سطح پہ بلکہ صوبائی شہری سطح پر بھی اس دن کو منا کر ہمیں اپنے وہ جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو اجاگر کریں اس دن میں، اور تاکہ اس دن کی جو افادیت ہے وہ ایک پازیٹیو ہو۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ تھا کہ مائنورٹی کے جو ایشو ہیں، مائنورٹی جو ہے وہ سامنے جو لوگ ہیں، پالیسی ساز ادارے ہیں، ان کی نظر میں آئے، اور اس دن کو اجاگر کر کے وہ جو ہے پالیسی مرتب ہو ان کے لیے۔ صحیح، شکریہ۔ ولیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں شیئر کیں جو ہم چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہ مسائل آج مسائل ہیں، کل ان کا حل نکلے، اور وہ ٹھیک طریقے سے آپ کی شاید مبارک زبان سے ان کا حل نکلا ہے تو شاید وہ حل ہو جائے۔ ہماری یہی دعا ہے ناظرین۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام جو ہم دینا چاہتے ہیں بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے توسط سے، وہ یہ ہے، ویورز، ہم بہت زیادہ اس بات سے حوصلہ پاتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو مسیحی نوجوان ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، وہ سب آج کل سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ چاہے ہمارا میڈیا ہمیں آگے ہمارے مسائل کو پیش نہیں کر پا رہا، تو بھی ہمارا جو سوشل میڈیا اور ہمارا جوان ہے وہ بڑی جرأت سے ہمارے مسائل کو پیش کر رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ خوش آئند بات ہے۔ میری میڈیا استعمال کرنے والے سارے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی جب بھی وہ کوئی خبریں آگے نشر کریں تو ان کی تصدیق ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ہم ایماندار لوگ ہیں اور ہمیں ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایک اور بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور جب ہم اپنے
مسائل کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ضرور اپنے خدا کو یاد رکھیں اور اپنے پاکستان کو، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اور جس میں سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، ہم اس کی نجات کے لیے اور اس کی حکومتوں کے لیے اور اس کے ہر ایک شہری کے لیے ضرور دعا کرتے رہیں اور اپنا اپنا کردار بھرپور طریقے سے پاکستان کی بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے علاوہ ہم جو کچھ کریں وہ اس طریقے سے کریں کہ ہم دوسروں کی عزت کریں اور معاشرے میں ہر وقت کمپلین کا جو تاثر بڑھتا جا رہا ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں سے بھی کم کریں، اور ہم اپنے جتنے بھی لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور کوشش کریں کہ مسائل کا حل جو نکلے وہ بات چیت کے ذریعے سے نکلے، لاٹھی سے یا کسی تشدد سے نہ نکلے۔ آپ کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light.